हेलो, मैं ज़रमीना हैदर और अगज़ई बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त अपने घर में क्लिफ्टन में मौजूद हूँ। अपने दादा दादी के साथ हमारे घर में चोर घुस गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें। उसने फ़ौरन घबराई हुई आवाज़ में पूरी बात कांस्टेबल को बता दी। देखे बीवी, परेशानी की बात नहीं, हम आपके एड्रेस पर 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। जब तक आप सेफ रहने की कोशिश करें। उसने वो के कहकर कॉल काट दी और मोबाइल साइलेंट करके नाइट ड्रेस के ट्राउज़र की जेब में डाला। फिर बेड की जानिब बढ़ गई। अपना डाइसेक्शन बॉक्स खोलकर उसने सबसे तेज़दार स्केलेपल निकाला और सीधे हाथ में पकड़कर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे की जानिब बढ़ी, जहाँ उसके दादा दादी का रूम था। जैसे ही वो नीचे आई, उसको राहदारी की जानिब किसी का साया नजर आया। वो फौरन हल्के कदम उठाती हुई उसकी जानिब बढ़ी। शायद सामने खड़े इंसान को पीछे किसी की मौजूदगी की खबर हो गई थी, इसी वजह से वो पीछे मुड़ा। वो एक 18 से 19 साल की उम्र तक का कमज़ोर सा लड़का था, जिसका कद काफ़ी लंबा था। ज़रमीना को उसकी हालत देखकर थोड़ा सा सुकून हुआ कि वो तो आराम से उसको ठिकाने लगा सकती थी। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? ज़रमीना ने हल्की मगर रुबदार आवाज़ में पूछा। लड़का थोड़ा सा घबरा गया था। चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ, ज़्यादा बातें ना बनाओ, मज़ीद कोई आवाज़ निकाली तो काट दूंगा। वो सपाकी से बोलता हुआ उस तक पहुँचा ही था कि ज़रमीना ने दाएं हाथ में मौजूद स्केलेपल उसके कंधे पर मारा, जिससे उसकी कमीज़ फट गई और जहाँ वार किया गया था उस हिस्से से खून निकलने लगा। वो कराह कर मज़ीद गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। वो उसके बाल पकड़ने ही लगा था कि अब ज़रमीना ने एक लात उसके पेट में रसीद की और जैसे ही वो पेट पकड़े नीचे झुका, ज़रमीना ने उसकी गर्दन से थोड़े नीचे स्केलेपल से वार किया। वो अब दर्दनाक आवाज़ों में चीख रहा था, ज़मीन पर पड़ा। ज़रमीना उसको वही छोड़कर अपने दादा दादी के कमरे की जानिब बढ़ी, जो खुद शोर शराबे से उठकर बाहर आ गए थे। आप दोनों फौरन अंदर चले। कमरे में 2 चोर घर में घुस गए हैं। एक को मैंने जख्मी कर दिया है, लेकिन एक अब भी बिल्कुल सही सलामत है, प्लीज़ अंदर चले। उसने दोनों को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर बाजू से पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ी, मगर देर हो चुकी थी। उस डाकू का साथी, जो तकरीबन 25 से 27 साल की उम्र का लड़का था, उसने ज़रमीना को बालों से पकड़कर दबोचा। ज़रमीना उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इस वजह से वो उस लड़के की जानिब खींची चली गई। आह, छोड़ो मुझे, वो मुसलसल चीख रही थी और दर्द से अपने हाथ पांव भी चला रही थी। उस डाकू ने ज़रमीना के बालों पर अपनी ग्रिप मज़ीद मजबूत कर दी। चुप, बिल्कुल चुप, ज़्यादा हाथ पैर चलाए ना तो अभी तेरी जान ले लूँगा। उस लड़के ने ज़रमीना के बाल छोड़े और अब उसको कंधे से दबोच लिया था। छोड़ो उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? इज़हार साहिब आगे बढ़े, जबकि पीछे खड़ी खालिदा बेगम खौफ के ज़ेर असर ये क़यामत खेज़ मंजर देख रही थी। आगे नहीं बढ़ना अंकल, वरना तुम्हारी ये लड़की है ना, काट डालूंगा इसको 1 मिनट की भी देर किए बगैर। उस डाकू ने तेज़दार चाकू ज़रमीना की गर्दन की जानिब किया। तुम्हें जो चाहिए सब ले लो, पर उसको छोड़ दो, इज़हार साहब ने आहिस्ता आवाज़ में उसे कहा। कदम अब भी उसकी जानिब थे। उस लड़के ने उनकी चाल समझ ली और एक ज़ोरदार धक्का दिया इज़हार साहब को। वो ज़मीन पर गिरे और गिरते हुए उनका सर टेबल के कोने से जा लगा, जिसके सबब सर खून से निकलने लगा। बोल रहा था ना, करीब मत आना, समझ नहीं आती अब मर, उस लड़के ने सपाकी से बोला, जबकि ज़रमीना पहले अपने दादा के सर से निकलता खून देखकर जैसे तैसे उसकी ग्रिप से निकली और इज़हार साहिब की तरफ भागी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी बुजुर्ग इंसान के साथ कैसे कर सकते हो? वो रोती हुई अपने दादा के सर से निकलते खून को रोकने की कोशिश में थी। खालिदा बेगम इस होलनाक मंजर को देखकर बेहोश हो गई थी, जबकि वो लड़का अब नापाक नज़रों से ज़रमीना के खूबसूरत सरापे को देख रहा था। वैसे लड़की तुम हो बहुत खूबसूरत और बहादुर भी, ऐसी लड़कियां बड़ी पसंद है मुझे। वो गंदी नज़रों से उसको घूरता हुआ आगे बढ़ा और खान इब्तिसाम से मुलाकात के बाद वापस पुलिस स्टेशन आ गया था और अब रात के 1 बजे फारिग होकर वो अपनी डेस्क से उठा था। वो बाहर निकला तो उसको कांस्टेबल गाड़ी तैयार करता हुआ नजर आया। क्या मामला है कांस्टेबल रहीम? उसने सरसरी अंदाज में कांस्टेबल से पूछा। वो सर, अभी 15 मिनट पहले क्लिफ्टन से डकैती की कंप्लेन मौसूल हुई है, वहाँ ही निकल रहे हैं, कांस्टेबल ने मुअद्दब अंदाज में बताया, जबकि खान क्लिफ्टन का सुनकर कुछ अलर्ट हो गया था। कौन सा पैसे, एड्रेस बताओ पूरा रहीम, उसने तेज़ आवाज़ में पूछा, जिस पर रहीम फौरन गड़बड़ा गया और एड्रेस बताता चला गया और खान एड्रेस सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया था। आंखें मजीद सुर्ख हो गई। नाहिल इंसान, पिछले 15 मिनट से कंप्लेंट रिकॉर्ड की गई है और तुम अब भी यहाँ खड़े हो और निकलो, वहाँ 5 मिनट के अंदर अंदर तुम ना पहुँचे तो देखना। वो गुस्से से बेकाबू होता हुआ तेज़ बारी आवाज़ में बोलता गाड़ी में बैठ और जन से गाड़ी भगाता हुआ निकला वहाँ से, जबकि पीछे खड़ा कांस्टेबल हैरान परेशान सा उसकी कैफियत पर गौर करने लगा। चल भाई चला, साहिब खुद तो बोल के निकल गया, अब हम वहाँ ना पहुँचे तो गए सारे, कल तक जल्दी चला गाड़ी। कांस्टेबल ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हवलदार को हिदायत दी, जिस पर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
دور رہنا، قریب مت آنا میرے۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑا اسکیلپل آگے کیا۔ آنکھوں میں واضح خوف نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ ڈاکو بغیر اس کی کوئی بات خاطر میں لیے 2 قدم مزید آگے بڑھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں گھٹیا انسان، دور رہو مجھ سے، وہ زخمی ہرنی کی مانند چلائی، اور دادا کا زخمی سر زمین پر رکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ لیکن سامنے کھڑے سپاک شخص نے یہ فاصلہ ایک جست میں عبور کر لیا تھا۔ زرمینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ ڈاکو اس کا ہاتھ پکڑنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ٹھاک کی آواز آئی اور کوئی چیز زمین پر بہت زور سے گر کر تباہ ہو گئی۔ وہ پیچھے مڑا تو دیکھا ایک لمبا چوڑا وجود جس کی آنکھوں سے خون چھلکتا معلوم ہو رہا تھا، پولیس یونیفارم میں اس کے نزدیک آنکھیں جھپکنے سے بھی پہلے پہنچا، اور اس کا گریباں دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام کر اپنے سر کا زوردار وار اس کی ناک پر کیا، جسے اس کی ناک سے خون فوارے کی صورت نکلنے لگا اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر جا گرا۔ جبکہ زرمینا آنکھیں میچے دیوار سے لگی بیٹھی تھی، اس کو تو کوئی آواز ہی نہیں آئی تھی، بس دل میں وہ اللہ سے اپنی آبرو کی حفاظت کی دعا اور اپنے دادا دادی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بات اپنے ناپاک منہ سے نکلنے کی؟ جان سے مار دوں گا تجھے۔ برہان زمین پر پڑے وجود کو مسلسل لاتوں سے مار رہا تھا، بغیر اس بات کا غور کیے کہ پیچھے کھڑی لڑکی اور تھوڑی دیر پہلے آئی ہوئی پولیس کی نفری اسے آنکھیں پڑے اس دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ زرمینا نے فوراً اس کی غصے سے بری ہوئی بلند آواز سن کر آنکھیں کھول دی تھی اور اب اس کو آنکھیں پاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی پہلی محبت آج اس کی عزت کا رکھوالا بنا تھا۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی اس وقت کم تھا۔ فوراً وہ برہان پر سے نظریں ہٹا کر دادا دادی کی جانب بڑھی ہی تھی کہ دیکھا وہ اپنی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو آدھی پولیس کی نفری پہلے ہی اسپتال روانہ کر چکی تھی، جبکہ آدھی نفری ابھی بھی اپنے سر کو پاگلوں کی طرح زمین پر پڑے آدھ مرے وجود کو پیٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کسی ایک میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو روک سکے۔ وہ اس وقت سراپا موت بنا ہوا تھا۔ بس کرے، یہ مر جائے گا، زرمینا نے اس کے قریب آ کر ہلکی آواز میں کہا۔ نظریں اب بھی اس کے بینچے ہوئے جبڑوں پر ٹکی تھی، اور خان زرمینا کی آواز سن کر فوراً ہوش میں آیا۔ جھٹکے سے اس کو زمین سے اٹھایا اور برابر کڑے حوالدار کی طرف پھینکا۔ لے جاؤ اسے، اور جیسے ہی ہوش میں آئے اس کے زخموں پر نمک لگانا، میرے آنے تک اتنا ہی ٹارچر کرو اسے، اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ غصے سے بری دھیمی آواز میں اس کو ہدایت دی، جس کو سن کر وہ جی سر کہتے ہوئے حال سے نکل گئے۔ زرمینا کو اس کی آواز سن کر کمر کی ہڈی میں سنسنی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ تو نہ جانے اس کا کون سا روپ تھا جو زرمینا کو آج پہلی دفعہ نظر آیا تھا، اور اس کے صحیح معنوں میں چکے چھوٹ گئے تھے۔ اور خان اب اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر زور زور سے سانسیں بھر رہا تھا۔ ماتھے پر بال اب بھی بکھرے اور آنکھیں بھی لہو رنگ ہی تھی، چہرہ غصے کی شدت سے لال تھا۔ میرے دادا دادی کو پولیس کون سے ہاسپٹل لے کر گئی ہے، پلیز پتہ کر دے، اس نے ہمت جمع کر کے خود کو بولنے کے قابل بنایا، جبکہ عرفان نے اس کی بات سن کر فوراً جیب میں سے فون نکالا اور ان کی لوکیشن کا پتہ کیا، اور پھر فون کاٹ کر اس کی طرف مڑا۔ بکھرے حلیے میں بھی وہ قیامت ڈا رہی تھی۔ بورے ریشمی بال پشت اور سینے پر پھیلے ہوئے تھے، چہرہ خوف کے زیر اثر سفید اور مسلسل رونے کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس عرصے میں پہلی بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کی آنکھوں سے نکلتے اور چہرے پر پھسلتے آنسو کو اپنی انگلی کی پور اوپر چن لیا۔ زرمینا بھی اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی پیش قدمی کے برعکس زرمینا نے قدم پیچھے نہیں بڑھائے۔ تمہیں آج اگر کچھ ہو جاتا نظر تو میں اس پوری دنیا کو آگ لگا دیتا، اور خان کی آواز میں واضح کچھ کھو جانے کا ڈر تھا اور بے پناہ شدت بھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زرمینا کا چہرہ تھام لیا، اس کی انگلیاں مسلسل زرمینا کے گال سے ہلا رہی تھی، اور زرمینا حیرت سے آنکھیں پاڑے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شدت دیکھنے لگی، جبکہ عرفان کسی کمزور لمحے کے زیر اثر اس کا چہرہ تامے آنکھیں اس کے ہونٹوں پر ٹکائے ان پر جھکنے ہی لگا تھا کہ زرمینا فوراً اپنا آپ اس کی ڈھیلی گرپ سے نکال کر پیچھے ہوئی، اور خان بھی اس کے اسے پیچھے ہٹنے سے خواب کی کیفیت سے جاگا اور فوراً ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے دھکیلتا ہوا اپنے اور زرمینا کے بیچ میں فاصلہ بنا گیا۔ آغا خان ہاسپٹل لے کر گئے ہیں اسحار صاحب اور خالدہ بیگم کو، تم کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر چلتے ہیں۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، اور زرمینا اس کی بات سن کر فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور اس کے ہی سہارے کھڑی ہو گئی۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں تھی۔ ابھی جو ہونے والا تھا اس نے زرمینا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ میں کیا کرنے والی تھی، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں میں؟ وہ شخص، اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، اور میں صرف اس کے خود کو بچانے پر اس طرح سے ہتھیار ڈالنے والی تھی، لیکن انہوں نے بھی تو آج میری عزت بچائی۔ نہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، ان کو اس کی پے ملتی ہے، مگر اس طرح سے کون کسی کو مارتا ہے؟ ان کا کام تو صرف ڈاکوؤں کو پکڑنا تھا۔ دل اور دماغ کے درمیان چلتی جنگ کے دوران وہ آگے بڑھی اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔
پل کے عجیب احساس کے بوجھ تلے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی اور منہ پر ٹھنڈی پانی کے چینٹے مارے۔ زرمینہ حیدر اور اگزئی ہوش کرو کچھ، یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ صرف ایک چال ہے اور کچھ نہیں۔ وہ یہ سب کر کے تمہارا ٹرسٹ پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عقل کے ناخن لو۔ وہ خود کو سرزنش کرتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، نائٹ ڈریس چینج کیا اور ڈارک بلو لانگ کوٹ اس کے ہم رنگ مبلغ پہن کر بالوں کو جوڑے میں قید کیا اور شوز پہن کر گاڑی کی چابی اٹھاتی نیچے چلی آئی۔ اور ہان جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کو راہداری عبور کرتے دیکھ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں بجتی چابی کی آواز بھی بخوبی سن لی تھی۔ فوراً لان کی طرف بڑھا جہاں زرمینہ کار کے دروازے کے خول میں چابی ڈالنے ہی لگی تھی، اور خان اپنے لب غصے سے بینچتے ہوئے لمبے لمبے قدم بڑھاتا اس تک پہنچا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم رات کے 3 بجے اکیلے جاؤ گی ہاسپٹل؟ ضد چھوڑو، باہر میری کار کڑی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے دھیمی سرگوشی کی تھی۔ زرمینہ فوراً بدک کر پیچھے ہوئی۔ پہلے تو دور رہ کر بات کیا کرے، اور دوسری بات آپ کا کام تھا ڈاکو کو گرفتار کرنا، وہ تو ہو گیا، اب چلتے پھرتے نظر آئیے یہاں سے۔ اس نے تیز آواز میں اورخان کو جھڑکا۔ زرمینہ واپس اپنے ازلی انداز میں آ چکی تھی، جبکہ اورخان محظوظ کن مسکراہٹ چہرے پر سجائے بازو سینے پر فولڈ کیے اس کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ کا اس کی یہ حرکت دیکھ کر خون کھول گیا۔ وہ چابی سے دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اورخان نے کی ہول پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چہرے پر اب شرارتی مسکراہٹ رقصا تھی۔ ہاتھ ہٹائیے کی ہول سے ورنہ۔ غصے کی شدت اس کے گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے، پلکیں اب جھک گئی تھی کیونکہ اورخان کی گرم سانسیں جو جلسا رہی تھی ان کو۔ اس نے غصے سے بھری آواز میں اس کو وان کیا۔ اورخان ہلکا سا کلکلایا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ زرمینہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے اورخان کی ہول پر رکھے ہوئے ہاتھ کی پشت پر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے بے دردی سے نوچے تھا۔ اس کے لمبے خوبصورت تراشے ہوئے ناخن اورخان کی جلد میں پیوست ہو گئے، جس کا اورخان کو رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ البتہ اس کی اس معصوم کوشش پر جی بھر کر ہنس رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیا ورنہ؟ پر بس یہی حد کرتی ہو تم بھی زر۔ اس نے زرمینہ کے غصے سے لال ہوتے ہوئے چہرے پر مسکراتی نظر ڈالی اور اپنا ہاتھ اٹھا دیا گاڑی کے دروازے سے۔ زرمینہ نے دیکھا جہاں اس نے نوچا تھا ادھر سے خون کی بوندیں ہلکی سی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں ملامت کیا۔ ہاتھ کی پشت پر اس کے لگائے ہوئے زخم کا واضح نشان تھا، جس کو اورخان نے اپنے ہونٹوں تک لے جا کر چوم لیا جیسے کوئی قیمتی متاع ہو۔ آنکھیں زرمینہ کی آنکھوں میں گڑی تھی جن میں حیرت کا سمندر ٹاٹے مار رہا تھا۔ اورخان کی آخری حرکت دیکھنے کے بعد جو ہلکی سی ہمدردی اس کے لیے زرمینہ کے دل میں جاگی تھی وہ بھی اڑنچو ہو گئی۔ شکریہ اس خوبصورت تحفے کے لیے۔ اورخان ہلکا سا اس کی گردن پر جھک کر مسکراتی دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اس کے وجود سے نکلتی دل پر ایک خوشبو زرمینہ کے حواس باختہ کر رہی تھی۔ اس نے اورخان کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کو اپنے آپ سے دور کیا، جس کے نتیجے میں وہ ذرا سا نہ ہلا اپنی جگہ سے۔ ہاں، مگر اب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سامنے کھڑی زرمینہ کا غصے سے برا حال تھا۔ آئندہ میرے اتنے قریب مت آئیے گا، یہ بات جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لے۔ دور جتنا رہیں گے مجھ سے اتنا ہی بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وان کر رہی تھی، جبکہ اورخان کو اب مزہ آنے لگا تھا اس سب میں۔ اس نے طنزیہ مسکان ہونٹوں پر سجائی اور بھویں اس طرح اچکائی جیسے پوچھ رہا ہو او ریلی۔ زرمینہ اس کے چہرے پر تمسخر دیکھ کر جل ہی تو گئی تھی۔ ڈیٹ انسان، وہ منہ بناتی ہوئی ہلکی آواز میں اس کو نئے لقب سے نواز گئی جس کو اورخان نے بآسانی سے سن لیا تھا، اور پھر اس کا جاندار کہا فضا میں بلند ہوا۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی زرمینہ پورے معاملے کا اپنان کو کال کر کے بتا دیا تھا، کیونکہ اس کے والد اس ہسپتال میں سینئر سرجن تھے۔ کار ہسپتال کی پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد وہ اتری تو اپنے پیچھے اورخان کی کار کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ چہرے پر ناگواریت فوراً نمودار ہوئی تھی۔ اندازہ تو اس کو پہلے ہی تھا کہ اورخان اتنی آسانی سے پیچھے آج نہیں چھوڑے گا۔ اس کو نظر انداز کر کے وہ ہسپتال کی جانب چل دی جہاں اپنان کڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زرمینہ کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھایا۔ مینے، تم ٹھیک ہو؟ یار کیا ہوا یہ سب؟ تم لوگوں کے گارڈز وغیرہ کدھر تھے اس پورے واقعہ میں؟ زرمینہ، جس کو اتنی دیر بعد ایک جانا پہچانا چہرہ میسر آیا تھا، وہ خود پر ضبط نہیں کر پائی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نہیں مینے، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا ہے۔ میری ڈیڈ سے ابھی ابھی بات ہوئی ہے۔ دادی جان کو تو کب کا ہوش آ گیا، بس دادا انڈر آبزرویشن ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کنڈیشن کریٹیکل بالکل بھی نہیں۔ چلو شاباش، چپ ہو جاؤ، ریشے کی طرح رو رہی ہو تم، بالکل اچھی نہیں لگ رہی یار۔ اپنان نے اس کا دل بہلانے کے لیے مذاق کیا، جس پر وہ روتے روتے ہنس دی اور اس کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا جس پر وہ اپنا کندھا دبانے لگا۔ آئی ظالم لڑکی، یہ کیا اتنی زور کا مار دیا؟ اچھا مینے، میں نے ریشے کو پورا سین بتا دیا۔ اصل میں اسے بات کر رہا تھا جب تمہاری کال آئی، اور پھر ریسٹ از ہسٹری۔ ہاں ہاں، یا اللہ یہ کیا کر دیا تم نے نینی، اب وہ دیکھنا کتنا پریشان ہو جائے گی، اور تم ہنس رہے ہو، کچھ شرم کرو۔
یہ پریشانی ہونا تو اس کا محبوب مشغلہ ہے، جانے دو۔ اچھا آگے تو سن لو۔ اس پاگل لڑکی نے اوشا کو بھی بتا دیا، وہ پہنچنے والی ہے یہاں۔ زرمینہ اپنا سر تام گئی۔ نینی قسم سے دل کر رہا ہے تمہیں چھت سے دھکا دے دوں۔ اس نے مصنوعی غصے سے عدنان کو دیکھا جو معصوم شکل بنا کر کھڑا تھا۔ یار ایسا نہیں کرو، تمہاری روتو دوست کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملنے کا۔ جس پر زرمینہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ دور کڑا اورحان یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر جل اٹھا تھا۔ ہاتھ موٹیوں کی صورت میں بینچ لیے، لب ایک دوسرے میں بے وس تھے۔ اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ وہ اس طرح ہنستی دور کھڑے اس کو اتنی حسین لگ رہی تھی تو قریب کھڑا وہ شخص کن نظروں سے اس کو دیکھ رہا ہوگا اس وقت۔ وہ خود پر قابو رکھتا ہوا ان کے پیچھے بڑھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں پوس غائب ہوئے تھے۔ اندر پہنچ کر اس نے ریسیپشن سے رومز کا پتہ کیا اور لیفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس کو زرمینہ اور اس کا ہم عمر وہ لڑکا نظر آ گیا۔ وہ چہرے کے تاثرات جو اس وقت بری حد تک سخت تھے انہیں بے تاثر کر کے ان کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم، کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ عدنان اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ چکا تھا۔ وہ اورحان کی پرسنالٹی سے بہت مرغوب ہوا جبکہ زرمینہ کی اس کی طرف پوچھ تھی، مگر وہ بغیر موڑے بھی بتا سکتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ اس سے پہلے اورحان عدنان کی بات کا کوئی جواب دیتا زرمینہ مڑی۔ عدنان یہ ایس پی اورحان ہے، آج ہونے والی واردات کا انکاؤنٹر انہوں نے ہی کیا تھا، اسی سلسلے میں یہاں ہے، دادا دادی کا بیان ریکارڈ کرنے آئے ہیں۔ اورحان زرمینہ کی حاضر جوابی پر ہلکا سا مسکرایا اور عدنان کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا جو اس نے مصافحہ کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو ایس پی اورحان۔ عدنان صحیح معنوں میں اسے مرغوب ہوا تھا کہ وہ ایک ایس پی ہو کر بھی اس وقت اپنے پرس سے پیچھے نہیں ہٹا، جبکہ وہ اس کام کے لیے کسی کانسٹیبل کو بھی بیچ سکتا تھا۔ اورحان نے اس کی بات کا جواب سر کے خم سے دیا۔ آپ مس اورکزئی کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے قدرے روح کے لہجے میں مقابل کڑے لڑکے سے پوچھا۔ عجیب تو عدنان کو بھی اس کا انداز لگا تھا پر وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ میں ان کا بہت اچھا دوست اور کلاس فیلو ہوں، اصل میں میرے ڈیڈ یہاں سینئر سرجن ہے تو اس وجہ سے ہی میں بھی یہاں ہوں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کو بتایا۔ پر اورحان کو تو اندر سے آگ لگی ہوئی تھی جس کا اتنی جلدی بجھ جانا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ اچھا تو آپ اپنی اچھی دوست کی وجہ سے یہاں نہیں بلکہ اپنے والد کی وجہ سے ہے، عجیب دوستیاں ہو گئی ہے آج کل کی، اس نے روح کے انداز میں عدنان پر طنز کیا۔ عدنان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آگے کیا بولے۔ مسٹر ایس پی، آپ اپنی آگے کی تفتیش کے لیے کل آ جائیں کیونکہ ابھی آپ محض ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔